हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। तारीख़ काबतुल्लाह ये आज आपके सामने बतलाना मकसूद है कि काबा अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत रखता है, काबे की तारीख़ क्या है। क्या मुसलमान भी हिंदुओं की तरह काबे की तरफ जैसे मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो क्या हिंदू भी बुतों की तरफ जो मुड़ते हैं तो ये बराबर है? बाद लोग इश्काल ये करते हैं गैर मुस्लिम कि हम हिंदू हैं, मुझे खुद हिंदुओं ने कहा कि हम ये बुत की तरफ रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अगर झुकते हैं तो आप मुसलमान भी तो काबे की तरफ झुकते हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। काबे की तारीख़ क्या है, काबतुल्लाह बनाया किसने था, काबतुल्लाह क्या ज़मीन पर अल्लाह का पहला घर है और काबे को हम किबला क्यों मानते हैं, और अगर काबे की तरफ मुंह करते हैं तो क्या काबे की इबादत करते हैं हम काबे को सामने रखकर? ये आज इंशाअल्लाह आपको वजाहत से बताऊंगा। काबा जो है, बैतुल्लाह जो है, ये रूए ज़मीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर है। अल्लाह ने ज़मीनों आसमान में जितनी जगह हैं अर्श के नीचे तख्ते सरा तक, अर्श के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई मुकद्दस जगह है तो वो काबतुल्लाह है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात पे नजर डाली तो जमीनों पर, और कहकशाएं तो बहुत है, सूरज चांद तारे, कहकशाएं, सैयारे कितने ज्यादा हैं आज कोई सोच भी नहीं सकता, साइंस फेल है। फिर जमीन के अंदर अल्लाह ने इस पूरी कायनात में एक जगह को मुंतखब किया और वहां अपना घर बनाया। अब अल्लाह को घर की क्या जरूरत है? अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला वजूद से पाक है, लेकिन अल्लाह ने बताया कि जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर एक आजमाइश के लिए उतरे थे और दाना एक खा लिया था। अब वो आप उतरे हिंद की सरजमीन पर, हवा अलैहिस्सलाम उतरी अरब की सरजमीन पर, आदम अलैहिस्सलाम यहां से बापयादा चले और आपने जाकर वहां हज किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वहां हवा अलैहिस्सलाम से मिला दिया। आपको जन्नत में फरिश्तों का माहौल था, हर जगह अल्लाह का जिक्र का माहौल था, हर जगह अल्लाह के नाम का तस्करा बुलंद होता था, तो राहत और सुकून थी। जन्नत का माहौल और जमीन के माहौल में बहुत फर्क था। यहां वहशत थी, यहां पे जंगलात थे, यहां पहाड़ थे, यहां जानवर वहशी और जिन्नात बसते थे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर एक दुआ की, इल्तिजा की कि या अल्लाह, वहां तो तेरा अर्श नजर आता था जो जन्नत की छत थी और हमें पता था अल्लाह वहां है। अब हम तुझे याद करते थे तो अर्श सामने था, जन्नत में जो है तेरी याद का माहौल था, तेरा जिक्र था, पत्तों पे भी तेरा नाम, टहनियों पे भी तेरा नाम, दरख्तों पे भी तेरा नाम और दरवाजों पे भी तेरा नाम, हूरों के माथों पे भी तेरा नाम, फरिश्तों के परों पे भी तेरा नाम। जर्रे जर्रे पर जन्नत में अल्लाह ही अल्लाह था। काब जमीन पर उतरा हूं, अब मुझे तेरी याद आती है, तेरा जिक्र करना चाहता हूं, तुझे याद करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए हमारी तवज्जो हो थोड़ी। जैसे आप रुकू में पांव पे अपनी नजर रखते हैं, सजदे में नाक पे नजर रखते हैं और आप अत्तहियात में गोद पे नजर रखते हैं,
سلام پھیرتے ہوئے کندھوں کی طرف ذہن لے کے جاتے ہیں تو آپ نہ کندھے کو سلام کر رہے ہیں، نہ آپ پاؤں کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، نہ سجدہ ناک کو کر رہے ہیں، نہ زمین کو کر رہے ہیں، لیکن نظر رکھنے کا کہ آپ کی توجہ رہے ادھر۔ اب توجہ ادھر کرنے سے انسان کا دماغ اس طرف آ جاتا ہے، راغب ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تو ہر طرف ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جہاں مڑو گے، جس طرف دیکھو گے اللہ ملے گا۔ اللہ تو پانیوں میں بھی ہے، سمندروں میں بھی ہے، جنگلات میں بھی ہے، غاروں میں بھی ہے، صحراؤں میں بھی ہے، آبشاروں میں بھی ہے، کوہساروں میں بھی ہے، کہکشاؤں میں بھی ہے، سیاروں میں بھی ہے، سورج چاند تاروں میں بھی ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے۔ لیکن ہم ادھر مڑے، کوئی ادھر مڑا ہو، کوئی ادھر مڑا ہو، کوئی ادھر مڑا ہو، اور ہر ایک کا رخ مختلف ہو، تو یوں خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ ساروں سے پوچھا جائے آپ یوں کیوں بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے کعبے کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ آپ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ آ جاتی ہے، کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ، وہاں تو عرش تھا، وہاں بھی جہت تھی نا، اللہ نے تو شروع سے یہ انتظام کیا۔ تو اللہ نے عرش کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا فرشتوں کا، اور فرشتے عرش پہ 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے عرش، اور وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ سورہ مومن کے اندر آپ کو واضح ملے گا۔ اب کیا ہوا، زمین پر بھی یا اللہ، عرش تو نظر نہیں آتا، زمین سے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں بھی تو توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا زمین پر بھی میرا گھر بنے گا، اور آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ اس گھر کو قبلہ اپنا متعین کریں گے۔ پہلا گھر زمین پر اللہ کا بنا آدم علیہ السلام کے گھر سے بھی پہلے۔ آدم زمین پر آئے، آپ نے التجا کی، آپ نے مانگا، اللہ نے اپنا انجینئر بھیجا، پہلا انجینئر آیا ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور آپ نے آ کر نشان لگائے، یہاں سے یہاں تک دیوار، یہاں سے یہاں تک دیوار، یہاں سے یہاں تک دیوار، کونے کتنے ہو گئے؟ 4 کو ماننے والے سمجھ جلدی سکتے ہیں نا کہ اللہ کو 4 پسند ہیں، 4 کو اس لیے جوڑا ہے، 4 کونے بنا دیے کعبے کے، اور اس کے اوپر چھت ڈال دی۔ اب کونوں کی حفاظت کر رہا ہے کون؟ چھت کونوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہاں بھی 4 ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ بھی سرکار دو عالم کے ذمہ ہے۔ اب وہ 4 کے ساتھ جڑنے والے اصل صحیح جہت میں ہیں، یاد رکھیے گا، جو 4 سے جڑے ہیں وہ اصل صحیح نسبت میں ہے، صحیح عبادت میں ہے۔ اس لیے ہم 4 کا ذکر بار بار کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کے اندر اتر جائے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، نبی کے یار کتنے ہیں، نبی کے صحابی خاص کتنے ہیں۔ اللہ نے کونے بنا دیے کعبے کے 4، اور ایک طرف سے تھوڑا لمبا ہے سائز اس کا دیوار کا۔ اب یہ اللہ نے رکن بنائے ہیں، رکن یمانی ایک ہے، رکن عراقی ہے، ایک حجر اسود کا کونا ہے، ایک ساتھ ہی ملتزم جوڑ دیا، دروازہ جوڑ دیا، ساتھ جو ہے یہ دروازے کے آگے حتیم کو کر دیا۔ اب یہ کعبہ جب زمین پر بنا تھا تو مٹی کا تھا، صرف گارا مٹی تھی بس، لیکن گارے مٹی میں بھی ایسی برکت تھی کہ پوری کائنات میں اللہ نے سب سے مقدس جگہ اس کو قرار دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام آ کے نشان لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آؤ بنائیں۔ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، پہلی تعمیر بیت اللہ کی فرشتوں نے کی ہے،
اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نشان لگائے ہیں اور جنت سے جا کے ایک پتھر لائے ہیں. وہ سٹون پتھر لا کر حجر اسود اس کا نام ہے. وہ پہلے حجر ابیض تھا، پہلے سفید تھا، روشن تھا، چمکدار تھا، لیکن انسانوں نے چوم چوم کر اپنے گناہوں کی نخوست کی وجہ سے اسے کالا کر دیا. ابیض سے اسود بن گیا. لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ فرمایا سرکار دو عالم نے کہ جو بندہ اس کو سلام کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، استلام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو آنکھیں دے گا اور زبان دے گا، یہ بولے گا یا اللہ فلاں فلاں میرے پاس آیا تھا، توبہ کر کے سلام کر کے گیا، اس کو جنت میں داخل کر دے. وہ جنت میں جانے کا نجات کا ذریعہ بن جائے. اب وہ فرشتے آئے، آ کر اس کی تعمیر کی. دیوار اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، لمبائی اتنی ہو، چھت نہیں تھی، چھت نہیں ڈالی. اب کعبہ وہ دیوار تھی، لیکن اس کا پہلا طواف کس نے کیا؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے. جبرائیل نے فرمایا یا آدم، آپ کو پتا ہے اسی کعبہ بیت اللہ کی سیدھ میں پہلے آسمان پہ بھی ایک قبلہ بنا دیا گیا ہے جو بیت معمور کے نام سے ہے، جسے سورۃ طور کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وہ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے. آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کہ زمین والے کعبہ بنا رہے ہیں تو آسمان والے محروم کیوں رہے؟ اللہ نے زمین کے کعبے کی بالکل سیدھ میں کہ اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی بھی جائے تو سیدھا کعبۃ اللہ کی چھت پہ آئے گی. اتنا آپ دیکھیے انجینئرنگ کا بہترین انتظام، دنیا حیران ہے. یہ جب کعبہ بنا تھا سائنس کہاں تھی اس وقت؟ کسی کو علم بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے آج سے زمین و آسمان کے بننے سے قبل ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اللہ نے اپنے لیے متعین کیا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ اے علی یہ تو بتائیں کیا پہلا گھر ہی بیت اللہ بنا ہے؟ کہا نہیں، جنوں کے گھر بھی بنے ہوئے تھے، شیر چیتوں کے گھر بھی بنے ہوئے تھے. انسان جو تھوڑے آئے انہوں نے ہی بنا لیا ہوگا گھر. اللہ نے یہ نہیں کہا پہلا گھر تو ہو سکتا ہے بنے ہوں گے، فرمایا للہ، جو اللہ کا گھر ہے وہ پہلا اللہ نے بولا ہے. پہلی مسجد، پہلی عبادت گاہ، یہ ہمیں شرف ملا ہے مسلمانوں کو. ہم جس کو کعبہ سمجھتے ہیں وہ کائنات میں اللہ کا پہلا گھر ہے. وہ پہلا اللہ کا گھر بھی ہے، مسجد بھی ہے، قبلہ بھی ہے، اور پھر اس کو بنایا بھی اللہ نے ہے. بیت المقدس کو اللہ نے نہیں بنایا. بیت المقدس کو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بنایا، جنات نے بنایا. لیکن کعبۃ اللہ کو اللہ نے فرشتوں سے بنوایا. جنات بنائے، فرشتے بنائے، فرق ہے یا نہیں؟ جنات بنائے، نبی بنائے، فرق ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے پہلا گھر اللہ کا کائنات میں جو بنا ہے اس گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو کہا بناؤ، فرشتوں نے بنایا. اب آدم علیہ السلام نے پہلا اس کا طواف کیا. آپ سوچئے آج ہم طواف کرتے ہیں، ہماری نسبت سارے نبیوں کے ساتھ ہوتے ہوتے آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے. اب ہم نے طواف کیا، اپنے باپ کی ادا کو اپنایا. ہمارے باپ آدم ہیں، اور ہر مسلمان کیا ہر کافر بھی، ہر بندے کو آپ عزت دیں، کیونکہ سارے انسان نبی کی اولاد ہے.
آج کہتے ہیں میں ولی کا پتر ہوں. تبلیغ والے گئے، تبلیغ والے گشت کرتے ہوئے، بہت پرانی بات ہے، تو ایک بابے کے پاس گئے، کھیت میں کام کر رہا تھا. بابا جی کو تبلیغ والوں نے کہا کہ بابا جی ہم آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں. آپ کی جٹ سا بابا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اور تبلیغ والوں سے تھوڑا الرجک بھی ہوگا، لوگ بھاگ جاتے ہیں نا، آپ بھی بھاگ جاتے ہوں گے. جماعت والوں کو دیکھ کے یہاں تو لوگ ہمارے مقامی تو بھاگ ہی جاتے ہیں، جماعت آ جائے تو مقامی تبلیغ والے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ نظر نہیں آتے. پھر جب جماعت چلی جاتی ہے تو وہ سارے زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو تبھی کام سلو ہو گیا، ورنہ کام یہ اتنا دنیا کا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے دنیا میں. یہ نبیوں والا کام ہے. ہم نے مارے کھائی ہیں خود پہلے پرانے جا کر، ہم نے گالیاں سنی ہیں، ہمارے بسترے باہر پھینکے گئے ہیں. 1993-92 کی بات ہے. ہم نے سارے وہ ماحول گالیاں بھی سنی، برداشت بھی کی. تو آج میں بلکہ مری والوں کو کہہ رہا تھا کہ مری میں 92 میں ہم گئے تھے تو مری میں کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، اتنا جہالت تھی. اور آج مری پورا الحمدللہ صحیح عقیدہ ہو چکا ہے. پہاڑوں پہ اللہ نے کیسے کام کرایا ان لوگوں سے. تو وہ بابے کو کہا بابا جی ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. بابے نے کہا میں کوئی پیر کا پتر ہوں کہ میری زیارت کے لیے آئے ہیں؟ میں کوئی پیر کا پتر ہوں؟ تو وہ جماعت والے نے کہا نہیں جی آپ تو نبی کے بیٹے ہیں. وہ حیران ہو گیا، نبی کا بیٹا؟ پیر تو بڑا ہے یا نبی؟ وہ کہا تو نبی کا بیٹا ہے بابا جی، تو بہت مقدس ہے. کہا میرا باپ کون نبی ہے؟ کہا آدم تیرے باپ نہیں ہے، ہمارے بھی باپ ہے، اور آپ تو نبی کی اولاد ہے. وہ ایک دم خاموش ہو گیا. بات اس کے دل پہ لگ گئی. بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے، بات پھینکنی نہیں چاہیے. ہمارے اکثر لوگ بات پھینک کے بعد جاتے ہیں، اور جی بس آؤ جی آنا ہے تو، نہیں آنا تو جاؤ. یہ نہیں طریقہ ہوتا. بھائی آؤ، پیار سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، ناصحانہ انداز میں. ابھی میں ایک جگہ ترکی میں جمعہ پڑھا، سلطان فاتح مسجد میں، نہیں سلطان وہ جو مسجد ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مزار کے مسجد ہے، وہاں بڑا سا لکھا ہوا تھا، بہت مجھے اچھا لگا، الدین النصیحہ. محراب میں بڑا سا لکھ کے لگائی ہوئی حدیث تھی حضور کی کہ دین سراسر نصیحت ہے. اگلے سے پیار سے بات کرنے کا نام دین ہے. وہی دیندار ہے جو پیار سے سمجھاتا ہے بات، ورنہ کوئی دیندار نہیں ہے اگر وہ پھینک رہا ہے بات اپنی. اب جمعہ لوگ پھینکتے ہیں. جمعے کا بیان کیا ہوتا ہے؟ ممبر میں بیٹھے ہوں بس اللہ اکبر، بس یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا اکثر مساجد میں. جہاں خطبہ بات کو سمجھانے کے انداز میں کریں گے ناصحانہ، لوگ سنتے ہیں. یہی لوگ ہیں سارے سنتے ہیں الحمدللہ. تو اب وہ بات کا سٹائل ہے. نبی کی ہم اولاد ہیں اور اللہ نے ہمیں بہت بڑا رتبہ دیا ہے، پھر ہمیں اعمال نبیوں والے دیے ہیں. ابھی کعبے سے ہمارا نسبت جوڑی ہے. آدم علیہ السلام کے دیکھیں ایک بیٹا ہوتا ہے جو باپ کی طریقے کو لے کے چلتا ہے، ایک ہوتا ہے جو اس کے انداز اور طور و اعتبار کو چھوڑ کے چلتا ہے. ہوتے دونوں بیٹے ہیں لیکن فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ صحیح باپ کی جو ہے فرمانبرداری کرنے والا ہے. ہم باپ کی فرمانبرداری کر کے کعبے کا طواف کرنے والے ہیں، کعبے کی عزت کرنے والے ہیں، کعبے کو مقدس سمجھنے والے ہیں، کعبے کی خدمت کرنے والے ہیں. اور آج بھی کعبے کی خدمت کرنے والے اصل میں صحیح آدم کی فرمانبردار اولاد ہے. ایک اولاد نہیں مانتی کعبے کو، نہیں جاتی اس طرف، نہیں اس کو قبلہ مانتی، لیکن ہے اولاد وہ بھی کس کی؟ آدم علیہ السلام کی. ہمیں اللہ نے خوش قسمت بنایا کہ ہم اپنے باپ آدم علیہ السلام کے طرز پر چل رہے ہیں. پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ذریعے قبلے کو بنوایا. آدم علیہ السلام نے خود پہلا طواف کیا، وہاں سے قبلہ بیت اللہ متعین ہو گیا. کائنات میں پہلا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا اور کوئی نہیں تھا. آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو کعبے کی طرف منہ کر کے، شیس علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو کعبے کی طرف منہ کر کے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی دور گزرے
لامک، متوشائخ، اخنو بن یارو بن ملحلیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم، یہ نسلیں ہیں. یہ ساری کعبے کو طواف کرتی تھی، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی تھی. نوح علیہ السلام آئے، کعبے ہی کو مقدس سمجھا، قبلہ سمجھا ہر چیز میں. پھر طوفان نوح آ گیا تو کعبۃ اللہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا، اس کی دیواریں منہدم ہو گئیں اور اس کی بیس جو تھی فاؤنڈیشن وہ زمین کے اندر چھپ گئی. اب آج نوح علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اس کے بعد جو ہے عرصہ گزر گیا، بہت عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. ابراہیم علیہ السلام پہلے موحد ہیں جنہوں نے علم توحید پوری کائنات کے کفرستان کے اندر بلند کی. آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا. پھر آپ کے دو بیٹے ہوئے، ایک بیوی سارہ سے بیٹا اسحاق ہوتا ہے، ایک بیوی ہاجرہ سے آپ کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوتے ہیں. آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے اللہ نے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کرانا تھا، کعبۃ اللہ کو دوبارہ واضح کرانا تھا. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ابراہیم، آپ نے 90 سال کی عمر میں رو رو کر جو بیٹا اللہ سے مانگا، وہ بیٹا آپ کو اتنا حسین و جمیل ملا، لیکن میں امر دیتا ہوں کہ آپ اس بچے کو اس صحرا کے اندر، ان پہاڑوں کے اندر، ان جگہوں پہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، انسانیت کا نام و نشان نہیں، جہاں پرندہ بھی نظر نہیں آتا، شکار کا کوئی چیز بھی نہیں ملتی، آپ چھوڑ کر آ جائیں. آپ سوچئے کعبہ تھا ادھر لیکن زمین کے اندر وہ چھپ چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا، کس طرح اپنے بیٹے کو لے کر، دودھ پیتے بچے کو لے کر، اپنی زوجہ کو اللہ نے کہا گھوڑے سے نہ اترنا، وہاں چھوڑ کے واپس آ جانا. جب آپ نے پوچھا حاجرہ علیہ السلام نے، ان صحراؤں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ایک پہاڑی دوسری پہاڑی، مکہ تو پہاڑیوں کا گڑھ تھا، اور وہاں چھوڑا، ادھر سے وہاں کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے تو حاجرہ دوڑی تھی صفا میں مروہ تک. تو یہ ساری چیز آپ نے فرمایا بولنے کا حکم بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا کس کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو؟ اپنے باپ دادا کے، اپنی ماں باپ کے کہنے پہ، اپنی برادری کے کہنے پہ مجھے گھر سے نکال رہے ہو، مجھے صحرا میں چھوڑ رہے ہو؟ تو آپ نے ایک اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اللہ کے امر سے. تو حاجرہ نے کہا آپ چلے جائیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. پھر پورا واقعہ وہ الگ ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام گئے، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا. پھر ذبح کا واقعہ آیا، وہ بھی گزر گیا. اس کے بعد بچہ اور بڑا ہو گیا، یہاں تک کہ شادی بھی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. کام کیا کرنا ہے؟ کہ آپ نے اب یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، بیت اللہ بنانا ہے. وہ پہلے سے بنا ہوا ہے لیکن وہ طوفان نوح کی نظر ہو گیا تو اب وہ زمین کے اندر ہے، اس کی فاؤنڈیشن بیس قائم ہے، بس اس پہ آپ نے دیواریں کھڑی کرنی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ، اللہ کا گھر بنانا شروع کیا. بعض لوگ بڑھاپے میں ریٹائر ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں یا دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بھی جوان ہو گیا، آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، مزید بڑھاپا آ گیا، اور آپ نے پہلے گھر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کا حکم نہیں تھا. بڑھاپے میں گھر کیوں بنایا؟ اللہ کا حکم تھا. اولاد جو انسان کو ملتی ہے نا، وہ دین کے کاموں میں معاون بننے کے لیے ملتی ہے. جس کی اولاد دین کے کام میں باپ کی معاون بن جائے وہ اصل میں اسماعیلی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والا.
ورنہ اولاد آپ کے ساتھ دین کے کام میں معاون نہ ہو اور آپ کے خلاف چل رہی ہو اور آپ بے شک دین کا کام کر رہے ہیں، تو آج میں آپ کو عمل بھی آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاون بھی بنا دے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے صحرا میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے یا ابا جی یہ کیا حکم بار بار آتا ہے، کبھی اللہ کہتا ہے صحرا میں چھوڑاؤ، کبھی اللہ کہتا ہے دودھ پیتے بچے کو پھینکاؤ ادھر پہاڑیوں پہ، کبھی اللہ کہتا ہے بچہ چلنے لگا ہے ذبح کر دو، ابھی اللہ کہتا ہے بچہ جوان ہو گیا اب گھر بناؤ اور خود بناؤ، کسی اور سے نہ بنواؤ۔ بچہ بولا نہیں بولا ایسی بات، ماحول بچے کا، باپ نے تربیت نہیں کی تھی اس بچے کی، اس بچے کی تربیت ماں نے کی تھی، باپ کا تو ماحول ہی نہیں ملا اسے۔ بعض عورتیں روتی ہیں میرے پاس آ کر، او جی ہمارا خامن بیرون ملک ہے، بچہ خراب ہو گیا ہے، باپ ادھر ہوتا تو سنبھالتا اس کو۔ میں نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سنبھالا؟ اسماعیل علیہ السلام کو آداب کس نے سکھائے؟ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ یہ فرزندی کے آداب حضرت اسماعیل کو ماں کی گود نے سکھائے ہیں۔ بچوں کو گود میں رکھ کے موبائل پہ گیمیں کھیلنے والی عورتیں، ڈرامے دیکھنے والی اور پھر موبائل پہ لگی رہنے والوں کے بچے کبھی تربیت نہیں سیکھ سکتے۔ ماں سے بڑی تربیت کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں۔ ماں جس گھر میں ٹھیک شادی کریں، پہلے عورت کو دیکھیں دیندار ہو، پڑھی لکھی ہو، جاہل نہ ہو، بے دین نہ ہو، اچھی تربیت والی عورت، ماں اس کی دیکھیں، ماں تربیت والی ہے تو بیٹی ہوگی، پھر آپ کی نسل خراب نہیں ہوگی۔ تو بچے کی تربیت باپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بتا رہا ہے ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ سوچئے کائنات میں سب سے اچھے اخلاق ہمارے نبی کے ہیں، سب سے اچھا، لعلی خلق عظیم۔ باپ کون ہے ہمارے نبی کا؟ اسماعیل۔ تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے۔ ماں کا اثر ہوتا ہے، باپ پہ ہر بات نہیں تھوپنی چاہیے، وہ تو کمانے والا جانور بنا ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ کام کر کر کے پیسہ کما رہا ہے، گھر میں لا کے دے رہا ہے۔ آپ ماں کہتی ہے باپ نے تربیت نہیں کی، کما کے کون لا رہا ہے، کون مشقت اٹھا رہا ہے، اور تم گھر میں بیٹھی کھا پی رہی ہو، بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ مائیں روتی ہیں آ کے، اس میں بڑا قصور کس کا ہے؟ ماں کا۔ باپ کا بھی ہے، کبھی کبھار تو نظر رکھے نا اوقاف کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تو تھے نا، بالکل ہی آ کے لیٹا نہ رہا کرے، غلطی اپنی بھی مانے تھوڑی، لیکن ماؤں کی بھی تربیت کا حق ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساری عورتیں میرے خلاف ہو جائیں، اس لیے تھوڑا سا ان کے حق میں ہی بات کر لینی چاہیے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کہا جی گھر بنانا ہے، چلو جی اب گھر کون بنائے؟ بیٹا اسماعیل علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے بیٹا آپ نے مزدور بننا ہے۔ یہاں تو پیر صاحب کا بیٹا شہنشاہ بنا ہوتا ہے، مطمئن صاحب کا یا ڈاکٹر صاحب کا یا انجینئر صاحب کا یا تھوڑا سا کونسلر، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، کیا حیثیت ہے ان کی نبی کے سامنے؟ یا بیٹا نہیں یہ مولانا صاحب کا بیٹا، یہ جنرل صاحب کا بیٹا، پھر کوئی کیس نہ بن جائے، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے نا، دوسری طرف چلے جاتے۔ بات یہ ان کا بیٹا، بھائی نبی کے بیٹے سے افضل ہے کوئی کائنات میں؟ ساری ہستیاں ایک ترازو میں نبی کے بیٹے کا جوتے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی بھی کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نبی جو ہمارے نبی کے دادا ہیں، اور 3 مذہب یہودی، نصرانی، مسلمان ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تم نے مزدور بننا ہے۔ تربیت، اصلاح ایک انداز ہے، اپنے بچوں کو پوپا بنا کے نہ رکھیں، گھر میں گیسٹ آئیں تو کہو بیٹا خدمت کرو، ان کی تربیت کریں، کہ بیٹا یہ مسجد میں تھوڑا کام کر لیا کرو،
یا تو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لوگوں کو، صفائی کرتے ہوئے، یا جو کام کرنے والے ہیں وہ شرماتے ہیں، اور جی ہم خادم مسجد کے، نبی کا بیٹا خادم بنا نہیں بنا، کیا وہ اس سے افضل ہے کوئی کائنات میں؟ مزدور بنا مسجد کا، کون ہے؟ نسب میں اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ قیامت تک آپ درود پڑھتے ہیں، وہ اس پہ درود جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام پہ۔ تو اللہ کا آپ نے مزدور بننا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مستری بن جاؤں گا۔ ہمارا مستری اور مزدور کتنا خوش قسمت ہے اگر وہ ڈنڈی نہ مارے۔ ڈنڈی ہم نے تو اکثر کو یہاں ڈنڈی مسجد میں ہی مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں جو بھی آیا مسجد ہے جی، ہم اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، ڈبل پیسے لے گئے، اور کام بھی خراب کر کے گئے۔ آج تک پانی اندر آ رہا ہے باہر کا، بارش کا 3 بار یہ توڑوا چکے ہیں ہم، یہ فرش ماربل نہیں۔ ایک آیا اسی علاقے کا، کہا حضرت میں ہوں خادم مسجد کا۔ میں نے کہا دیکھ لو اسماعیل علیہ السلام کی طرح کرو گے، پیسے پورے لو۔ میں نے آج تک پیسہ روکا کسی کا نہیں ہے، آج تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہ دوبارہ توڑوا کے نیا ہم نے ماربل زیارت منگوایا پشاور سے، ٹرک پورا لگا کے گیا، ابھی تک بارش کا پانی اندر آتا ہے، آتا نہیں آتا۔ ہمارا مستری مزدور جس دن حلال کھائے گا نا، اس کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اصل نبی کے وہ طرز پہ ہوگا، حلال والا۔ مستری سنت ابراہیمی ہے، مزدور سنت اسماعیلی ہے۔ کتنا مقدس نسبت ہے، ہر بندے کی نسبتیں ہیں، لیکن کوئی اپنے اندر تربیت کا ماحول تو بنائے نا۔ ہمارے ہاں مسجد میں آتے ہیں، ہمارے ہی یہ مستری مزدور طبقہ زیادہ تر پتھر باہر سے لاتے ہیں، باتھ روموں میں پھینک کے جاتے ہیں استنجا کر کے، نسوار سارے گٹر بند ہوتے ہیں۔ میں اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نبیوں والا کام ہے آپ کا بھی، اگر آپ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کریں تو ہر کام میں اللہ نے نسبت رکھی ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بنا رہے ہیں، ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ گارا بنا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ گارے کو پانی مٹی جمع کر کے، اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہ مٹی کی اینٹیں بنا کر اس کو لیپ کر رہے ہیں۔ ایک مزدور ہے وہ بیٹا ہے، اور ایک مستری ہے وہ باپ ہے، اور کام کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کا۔ فخر ہے، اللہ کے گھر کے کام کرنے والے کو فخر ہونا چاہیے۔ اب وہ کام دیواریں بنتی گئی، انجینئر پہلے آیا، اس نے آ کے نشان لگائے جبرائیل علیہ السلام نے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کی حدود ہے، دیوار بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، اب یہاں تک آ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اوپر کیسے جائیں؟ گو لانا کس کا کام ہے، مالک کا یا مستری مزدور کا؟ آپ بتائیں، کون لا کے دیتا ہے گو؟ گھر کس کا بن رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام گو کے لیے پریشان کیوں ہے؟ جس پتھر پہ آپ نے پیر رکھا ہوا ہے، میں اسی پتھر کو آرڈر دوں گا، یہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پتھر جب اوپر ہوتا تھا، جتنی گو کی آپ کو ضرورت تھی ہائٹ کی، جہاں تک آپ چاہتے تھے پتھر خود اٹھتا تھا، اور ہمارے نبی ابراہیم کھڑے تھے اس پر۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرا گھر اتنا مقدس ہے، اللہ مقدس ہے، اللہ کا گھر مقدس ہے۔ اس گھر کو بنانے کے لیے 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، اور گو بنا دیا پتھر کو، جو آج بھی مقام ابراہیم میں محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم کے پیر لگے ہوئے ہیں اس پہ، اور وہ اوپر ہوتا تھا نیچے ہوتا تھا۔ آپ نے پورا کعبہ بنا دیا، کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ جب کعبہ تعمیر ہو چکا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کر ایک دعا کر دی۔ اب یہ نہیں میرا کام ہو گیا بس جی، مسجد بنا دی۔ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، مسجدیں آباد نہیں ہوتی، اسی لیے مدرسے آباد نہیں ہوتے، اسکول آباد نہیں ہوتے اس طرح کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ ہم خالی بنا دینے پر اپنے پر اکتفا کرتے ہیں، میں نے بڑا کام کیا جی، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، میں نے اسپتال بنا دیا۔
میں نے اسکول کالج بنا دیا، کوئی بھی رفائی کام کر دیا۔ یہ اتنا تک نہیں ہے، نبی ہے ابراہیم، مسجد بنائی ہے کعبہ، سنسان جگہ ہے، کوئی نظر نہیں آتا، وہاں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دی، کہا بیٹا آمین کہنا۔ خالی جگہ پہ بندہ ہی نظر نہیں آ رہا، سنسان جگہ ہے، لیکن کیا کہا بیٹا آمین کرنا۔ بنانا اللہ نے ہم سے کام لیا، لیکن آباد تو ہم نہیں کریں گے، آباد کون کرے گا؟ مانگنا ہمارا کام ہے۔ نبی بھی مانگتے ہیں اللہ سے، ولی بھی مانگتے ہیں اللہ سے، صحابی بھی مانگتے ہیں اللہ سے، ہم بھی مانگتے ہیں اللہ سے، دینے والا کون ہے؟ اب یہاں مانگنے والا نبیوں کا باپ ہے، جس کی نسل میں 70,000 نبی آئے ہیں، اور وہ دعا کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وظیفہ کیا کام ہی نہیں ہوا۔ کل تو وظیفہ کیا تھا، پرسوں ہم نے تہجد بھی پڑھی تھی، اس سے پچھلے دن ہم نے سورہ یاسین کا ختم بھی کیا تھا، 3 دن ہو گئے کام نہیں ہوا۔ یہاں نبی نے دعا کی ہے، نبی کی دعا جو ہے، نبی نے دعا کی، دعا کے 1400 سال بعد جو ہے جا کے دعا قبول ہوئی ہے، 1400 سال بعد تقریباً، کم سے کم بعض کہتے ہیں 2500 سال ہو گئے۔ اب میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، بڑا خاص وظیفہ ہے، یہیں سے یہی تقریر کا ساتھ جڑا ہوا بھی ہے سلسلہ، اور وظیفہ بھی آ گیا۔ آپ مسجد بناتے ہیں یا کوئی بھی بناتا ہے، مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، صدیوں بھی نمازی بن نہ سکا۔ اصل میں مسجد بنا لینا کافی نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کی مسجد آباد ہو جائے۔ مدرسہ بناتے ہیں، آباد ہی نہیں ہو رہا، آباد ہوگا اس عمل سے۔ اسکول کالج بناتے ہیں، آباد ہوگا آپ کا۔ کوئی بھی آپ چیز بناتے ہیں نئی، گھر بھی بناتے ہیں تو گھر آباد ہونا چاہیے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی گھر بنا لیا لیکن بے آباد یہ عمل کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ آپ نے کعبۃ اللہ بنایا، کعبۃ اللہ کی چھت نہیں بنائی، خالی دیواریں بنائی۔ اب کعبۃ اللہ کی دیواریں بنا کر مٹی کا لیپ کر کے، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پہاڑوں کے بیچ میں کوئی انسانیت نظر نہیں آ رہی، چھوٹا سا قبیلہ بس رہا ہے وہاں، بس جرہم کا۔ آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، ایک دعا مانگنے والا ہے، ایک آمین کہنے والا ہے۔ دعا مانگنے والا بھی نبیوں کا باپ اور مقدس اللہ کا خلیل ہے، اور آمین کہنے والا بھی ذبیح اللہ اسماعیل ہے، اور بیٹھے ہوئے کعبے کے اندر۔ اب آپ سوچئے، پہلے تو بتا دیا کہ ہر لمحے انسان کو مانگنا کس سے چاہیے؟ سارے بولیں کس سے؟ یہ یقین پکا کر لیں، اللہ کے علاوہ سننے والا نبی بھی مانگتے ہیں تو کس سے؟ تو نبیوں سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جب نبی اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کس سے مانگیں گے؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر 129 129 سورہ بقرہ۔ آپ نے دعا کر کے فرمایا ربنا، اے میرے اللہ، کعبہ بنانا میرا کام تھا، دیواریں کھڑی کرنا میرا کام تھا، لیپنا اس کو میرا کام تھا، اس پر ساری محنت میں نے کی، جو میرے اختیارات میں تھا میں نے اپنے ہاتھ بھی لگائے، پیر بھی، اپنی آنکھیں بھی، پوری باڈی کو اس کے لیے وقف کر دیا، اپنے آپ کو خالی نہیں بلکہ اپنی بیوی کو بھی خدمت میں لگا دیا، اپنے بیٹے کو بھی خدمت میں لگا دیا۔ اللہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ اب ایک التجا ہے، ایک دعا ہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ، تو اس جگہ ایسا بندہ بھیج دے جو آ کر اس کو آباد کر دے، اس میں تیرا ذکر بلند کرے، تزکیہ کرے لوگوں کا، حکمت کی باتیں لوگوں کو بتائے۔ اللہ بنانا تو نے مجھ سے کام لے لیا، اب آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے بھیج دے کوئی۔
اب آپ دیکھیے، خالی بنا لیا بڑا کام نہیں، بلکہ آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے بھیج دے، اور وہ نسل میں سے جو اللہ نے بھیجا، ہمارے آقا نے فرمایا لوگوں میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو کعبے کے اندر انہوں نے مانگی تھی، اور اللہ نے مجھے 2500 سال کے بعد بھیجا ہے۔ 2000 سال کم سے کم ہو گئے ہمارے نبی، اور ان میں 2000 بعد میں ہو گئے، 2500 سال کم سے کم، 2500 آج 1400 ہے 50 کے درمیان، اور 4000 سال ابراہیم علیہ السلام کو ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچئے 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایک کعبے میں خلیل نے ہمارے نبی کو مانگا، اور ایک کعبے میں ہمارے نبی نے عمر بن خطاب کو مانگا۔ حضرت خلیل کو پتا تھا کعبہ آباد ہوگا تو میری نسل میں جو محمد عربی آئیں گے وہی آباد کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کو پتا تھا کعبہ قیامت تک آباد ہوگا، جو عمر کا نام لینے والا ہوگا، جو عمر کا نام نہیں لے گا وہ کعبے کا متولی بھی نہیں بن سکتا، کعبے کا طواف بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ آج جا کر دیکھیے، جو کعبے کی سرزمین پر آپ کو 1400 سال سے نظر آئے گا، دکھائی دے گا، وہ عمر کا غلام ہوگا، وہ عمر ہی والا ہوگا۔ جس کے قلب میں عمر نہیں ہوگا وہ کعبے میں نظر، نماز میں بھی نہیں آئے گا، مصلی میں بھی نہیں آئے گا، اس کے محراب میں بھی نہیں آئے گا، اس کے منبر میں بھی نہیں آئے گا، اس کے دروازے پہ بھی نہیں آئے گا، اس کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا، اس کے باہر بھی نظر، عمر والا ہی وہاں ٹک سکتا ہے۔ دو نسبتوں والا اصل کعبے کا محبت کرنے والا ہے، ایک جس کو خلیل نے مانگا، ایک جس کو حبیب نے مانگا۔ خلیل نے جس کو مانگا وہ بھی اعلیٰ، حبیب نے جس کو مانگا وہ بھی۔ خلیل نے جس کو مانگا اس کو نہ مانیں گے جنت میں نہیں جا سکتے، اور حبیب کو جس نے مانگا، حبیب نے جس کو مانگا اس عمر کو بھی نہیں مانیں گے تو جنت میں۔ آپ کامل تب بنیں گے جب خلیل والے کو بھی مانے حبیب، کیونکہ خلیل نے مقدس مانگا، حبیب نے بھی مقدس مانگا۔ خلیل والا بھی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، حبیب والا بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ فرق یہ ہے خلیل نے جس کو مانگا، وہ جس کو حبیب نے مانگا، حبیب کے مانگنے پہ جو آیا وہ حبیب اللہ کا نوکر بن کے آیا، غلام بن کر آیا۔ اور ہمارے ساتھ نسبت یہ ہے کہ جس کو خلیل نے مانگا ہم اس کے بھی نوکر ہیں، اور جس کو حبیب نے مانگا ہم اس کے بھی ہیں نوکر یا نہیں۔ تو یہ اللہ نے کسوٹی بنا دی۔ کعبہ کس کے پاس رہے گا؟ جو خلیل کی دعا کا مقدس سمجھ کے احترام کرے گا۔ کعبہ کس کے پاس رہے گا؟ جو حبیب کی دعا کو مقدس سمجھ کے احترام کرے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہماری نسبت کعبے سے کیوں ہے؟ سنیت نام ہے جو عمر کی غلامی کرے، جو عمر کا نام لے، جو عمر کی شان بیان کرے۔ میں نے آپ کو اس لیے جوڑ کے بتایا، ابھی بیت اللہ کی تاریخ آگے چلے گی، لیکن اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کعبے میں 2 بار ہاتھ اٹھے ہیں 2 نبیوں کے۔ ایک بار مانگنے والا بوڑھا پیغمبر ہے اور اس نے کہا اللہ میں کمزور ہوں، بنا تو میں نے دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے میری نسل میں سے بھیج دینا کوئی۔ اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ ابراہیم کو پتا تھا میرے بعد نبی نسل میں آئے گا، حضور کو پتا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اگر نبی کوئی بنتا تو اس ساری سرزمین پر ایک سر تھا اس تاج کے لیے، وہ عمر تھا۔ اللہ نے جس کے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کو آباد بھی کیا اور پہلی نماز پڑھوانے والا حضور کو، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کعبہ آباد ہوگا کس سے؟ باتیں کرنے سے، بیٹھنے سے، نماز سے۔ نماز پڑھائے گا کون؟ حضور نے مانگا اللہ عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ دعائے خلیل کو جو پورا کیا ہے
وہ حضرت عمر نے پورا کیا ہے۔ اور حضور نے مانگا اللہ ہم کعبے میں چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، اذان نہیں دے سکتے، جماعت نہیں کرا سکتے، تیرا نام اونچا نہیں لے سکتے، میرے دادا نے تو کہا تھا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ یہاں ایک رسول بھیج میری نسل میں جو آباد کرے۔ اب آباد کرنے کے لیے عمر دے دے، آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرنی پڑے گی، مسجدیں تب آباد ہوں گی، تب مدرسے آباد ہوں گے، تب آپ کے ادارے آباد ہوں گے۔ اور اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، مسجد بنائیں، کوئی بھی مدرسہ بنائیں، گھر بنائیں، اسکول بنائیں، کوئی بھی۔ میں ہاسپٹل والوں کو نہیں کہتا کہ ان کے ہاسپٹل آباد ہو جائیں مریضوں سے، سارے مریض ہی بنتے چلے جائیں، لیکن پڑھ تو سکتے ہیں پھر بھی کہ یہ دعا 70 مرتبہ پڑھا کریں۔ 70,000 نبی گزرے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی کی نسل میں، اسحاق علیہ السلام کی، تو 70 بار اس کو پڑھیں اور دعا کریں، 7 دن تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آباد کر دے گا۔ اگر آپ کے بچے آپ کا ساتھ نہیں دیتے دین کے کاموں میں، 7 دن تک انہیں 70 بار پڑھ کے دم کر کے کھلائیں پلائیں، دین کے کاموں میں ساتھ دیں گے، انشاءاللہ معاون بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔